ताकि हमें पता चले कि ये इतना इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट इंसान कौन है जो अपनी दरख्वास्त के ज़रिए नैब पूरी कौम को ये बता रहा है कि मरियम ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मरियम ऐसे फैक्ट्स को सामने ला रही है जो उनके केस को और पूरी साजिश को डिमोलिश करता है, लिहाजा मरियम को जेल में डाला जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा कौम को दिखाया जाए ताकि हम उसको 21 नहीं 22 तोपों की सलामी पेश करें जी। और अब आप मुझे चाहे आपको ये पता होना चाहिए, दरख्वास्त देने वालों को भी पता होना चाहिए, जो भी उस दरख्वास्त के पीछे उसको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मुझे डराने के लिए है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। और ये अगर वो समझते हैं कि वो इसके ज़रिए मुझे डरा लेंगे तो उनकी भूल है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। मैडम ये बताइए, बारी में आपने कहा था कि नवाज शरीफ ने जो 2 अभी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक पेज पे उनके टुकड़े कर दिए, अब 2-3 दिन से वही शशुपन जारी, तो क्या आप लोग कामयाब हो गए उस एक पेज वाले को छोड़ने में? सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। सच को आप कुछ देर के लिए ताकत से दबा तो सकते हैं, लेकिन द ट्रूथ हैज़ टू प्रिवेल एंड इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये कह दिया था कि मैंने अपना मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, तो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। दूसरी ये बात कि बिल्कुल आइन, कानून और जो इख्तियारात देता है एक आइनी वज़ीर आज़म को, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइनी हकूक़ हासिल हैं, तो वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक मुंतखब और आइनी वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है, इमरान खान साहब, ना वो आइनी वज़ीर आज़म है, ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म है, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है। उसको काबिज़ कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आइनी वज़ीर आज़म कह सकते हैं, ना मुंतखब वज़ीर आज़म कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है आवाम का, ना उनके पास आवाम का वोट है, ना उनकी कोई इखलाकी हैसियत है, ना उनकी कोई आइनी हैसियत है। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू, टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है। और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है, जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की या चंबे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं,
وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار تو وہ پھر آٹا سستا کرو، اس سے چینی سستی کرو، اس سے پیٹرول سستا کرو، اس سے ڈیزل سستا کرو، اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے، نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے۔ یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور مہلت دینے کا نسخہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی، پوری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پورے ملک کو ایٹ اے گرائنڈنگ ہالٹ آپ لے آئے ہیں۔ پورا ملک اس وقت بند ہے، اداروں کا، ملک کا تماشا بن چکا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے، وہ آپ کے اپوننٹس کو کے لیے اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا؟ کیا قوم کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا آئینی حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آ گئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیر اعظم تھا، وہ آئینی وزیر اعظم تھا، وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا، وہ ایک بہت لمبی جد و جہد طے کر کے آیا تھا، اس کی ایک بہت بڑی آئینی سٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی، اس کی ذات کی اس نے قربانی دی، اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی، لیکن آئین کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے آفس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی۔ اور اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیو کرنے کے لیے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے، آپ کو اٹک قلعے میں جانا پڑتا ہے، آپ کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں، آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے، آپ کو ہیوملیشن برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا، کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے، ان کا سیاسی تشخص کیا ہے؟ ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعارف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا، منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کے آفس کے باہر 120 دن کا دھرنا دینا، 126 دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیر اعظم کو میں گلے سے گھسیٹ کر نکالوں گا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کے مینڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر، ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، سازش کرنا، آپ کی تو پہچان یہ ہے۔ تو آپ کا اصول سے، آپ کا جمہوریت سے، جمہوری جد و جہد سے، ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے، اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا، اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ ایک سیکنڈ، اور پھر آپ کہنا چاہتے ہیں یہ؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو پوری سیاسی جد و جہد ہے پچھلے 8-10 سال کی، وہ جمہوریت کے خلاف سازش سے عبارت ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ آج آپ بدترین نالائکی، نااہلی، کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے، تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، نہ عوام یہ ہونے دے گی، نہ ہم یہ ہونے دیں گے۔ آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے
4 سال میں جو مظالم ڈھائے ہیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اتنے بڑے بڑے نالائکی کے، نااہلی کے، کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان کو تاریخی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو ان تاریخی قرضوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ، ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان میں 22 کروڑ عوام کے اوپر مہنگائی، لاقانونیت کا عذاب لانے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس وقت اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کا، بدنام کرنے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور نواز شریف صاحب جب عوام کی خاطر ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگا کر پاکستان میں نکلے تھے، اب عوام کے اندر نکلے تھے، تو ان کے نعرے کو پذیرائی اس لیے ملی تھی کہ ان کے پیچھے ایک سٹرگل تھی اور کارکردگی تھی جس میں 5.8 پہ گروتھ تھی. دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا تھا، سی پیک آ رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا. تو آپ کے پاس تو یہ سب نہیں ہے. اور اگر آپ اس بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس وقت کوئی ایسا نعرہ نواز شریف کی تقلید میں لگانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری، یہ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ. متی اللہ صاحب ایک منٹ متی اللہ ایک سیکنڈ، ایسے نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ غیر آئینی جو انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ آئینی اور منتخب وزیر اعظم نہیں ہے، اور وہ آئین کو روند کے آیا ہے، وہ آئین کا مجرم ہے. اس کو وہ جواب دینا پڑے گا پہلے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں ہیں. ایک سیکنڈ میڈم یہ بتا دیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں این آر او نہیں ہوا، نیا پارٹی میں آیا ہے، کیا یہ سمجھا جائے؟ میں متی اللہ جان صاحب آپ کی بات میں تھوڑا ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو جدوجہد رہی ہے وہ عمران خان جیسے شخص کے خلاف ہے، بلکہ اب مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ مل کے یہ جدوجہد کرنا چاہتی ہے کہ آئندہ کوئی شخص بھی عمران خان کی طرح مہرہ بن کر سامنے نہ آئے، اور اس قسم کی ڈیموکریسی سے، جس کو ڈیموکریسی کا چہرہ بتایا جاتا ہے، اس سے عوام کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے. اور منتخب وزیر اعظم کا جو سٹینڈ ہوتا ہے، جو نواز شریف صاحب کا سٹینڈ تھا اور ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے. تو نوکری اور چاکری کرنے والے کو صرف نوکری اور چاکری ہی کرنی چاہیے. اس کو نواز شریف کی صورت اختیار کرنے کی میرے خیال ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ مذیقہ خیز لگتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں. ایک منٹ ونوشین، ابھی ان کا سوال ختم ہو جائے. میڈم جو میں نے بات کی نیب آرڈیننس کی، کیا آپ نیب آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ اور اگر شہباز شریف نے حکومت سے اتفاق کر لیا، آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ میں پارٹی اس کا جواب دے گی. جی آپ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور جے اے آئی. ووٹ کاروان کے معاملے پہ اختلافات ہیں جس پہ نون لیگ کی جانب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف فائنل فیصلے کا انتظار ہے. پی ڈی ایم میں اب جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں سب ایک ایجنڈے پہ ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. جی قیوم صدیقی صاحب ایک سیکنڈ، قیوم صدیقی صاحب ایک سیکنڈ، ایسے نہیں قیوم صدیقی صاحب آپ بات کریں. ایسے نہیں ہو سکتا بھائی، ایک منٹ چلیں. اب آپ قیوم صدیقی صاحب آپ بات کریں. ایجنسی خفیہ ہو اور اس کے معاملات چوک چوراہے میں زیر بحث آنے لگ جائیں، اس سے پاکستان کی کس قدر سختی دیکھتے ہیں آپ؟ جب آپ جنات کے ذریعے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر تو یہی ہوگا. قیوم صدیقی صاحب بات کریں. آج آپ کے وکیل جو ہے فاروق قاضی صاحب، انہوں نے نیب سے یہ کہا کہ وہ ڈاکومنٹ دکھا دیجیے جس سے مریم نواز بینیفیشری ثابت ہو جائے. لیکن آپ کی جو گزشتہ درخواست تھی جس میں جنرل فیض کا ذکر تھا کا، اس پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے اعتراض کیا. یہ صالحیت ہے یا لیگل حکمت ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری درخواست جو ہے وہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اس میں نے کھول کے ایک چیز بیان کر دی ہے. تو مجھے جو سمجھ آ رہی تھی، وہاں دور میں بیٹھی تھی، مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس میری درخواست کو
اور نیب کی اپیل کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. تو جب میری درخواست پہ بحث شروع ہوگی, جب وہ بحث کو اوپن کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے. ابھی تو آج تو ٹیکنیکلٹیز کی بات ہو رہی تھی, میں یہیں کھڑی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر مجھے کوئی دوسری درخواست بھی دینی پڑی اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس پہ کھڑے رہنے کے لیے, تو میں وہ بھی دوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کراؤں گی. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے نوشین, میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ اگر اپنے آپ کو حکومت اپنی بچانے کے لیے ہو رہا ہے, اور اگر آپ کی ٹائمنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ جنات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا حساب کتاب کچھ کہہ رہا ہے, تو ایسے لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہنسے یا روئے کہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ وائٹل اور امپورٹنٹ فیصلے ہیں, اگر وہ اس قسم کے طریقوں سے ہوں گے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے. وہ عزت دو کہ آپ بات کر رہی ہیں, ایک ہفتے سے احمد ادارے کی سربراہی کا جو معاملہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے, اس پر آپ عمران خان کی موقف کی حمایت کریں گے؟ چلو میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر دی. آپ بات کریں. آپ نے جو بات کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی 2016 میں ہوئی, آپ 5 سال بعد اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے کے آئیے. میڈم 5 سال کے بعد آپ نے کی. آپ کی تو انفارمیشن بالکل غلط ہے, سوری, آپ کی انفارمیشن غلط ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا جس کو میں نے اپنی درخواست میں کوٹ کیا ہے, یہ 2018 کی بات ہے. 2018 جی نہیں, یہ میرے کیس سے متعلق ہے. الیکشن میں جو ہوا وہ پورے قوم کے سامنے ہے. مجھے اس وقت سزا ہو چکی تھی, اور سزا کے بعد یہ بات سامنے آئی, میری سزا کے بعد, ورڈکٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی, پروبیبلی جب میں جیل میں تھی, تو اس وقت یہ بات سامنے آئی. تو پھر مجھے اب اپیل کے ذریعے یہ سارے حقائق ایک ریلیونٹ موقع کے اوپر سامنے رکھنے تھے, میں نے رکھ دیے. آخری سوال. آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور ڈی سی صاحب کو بلایا جائے عدالت میں. جی, آپ کی درخواست کا پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ میں نے بھٹو کو بھی اس طرح کا بلیف دیا گیا تھا آڈیو اسکینڈل میں. اس پہ جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو اب آپ کے ریلیٹو بھی ہیں, ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی. اگر عدالت جنید صفدر کے یا کوئی فادر ان لان کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے, اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گے کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ میری چیز کو 7 سال بہت شکریہ. ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں آپ کہیں. بس تھینک یو.